मीटिंग हो रही है, आपने वक्त निकाला हमारे पास आए। हम भी मजबूर हैं। पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। अभी आपको इसकी तफसील बताना वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी। और मज़ीद मुश्किलात हैं पाकिस्तान की। उसमें सबसे जो ख़तरनाक बात हुई वो ये हुई कि दौरान इलेक्शन 9 बजे रात के बाद जीती हुई पार्टी को बाय फोर्स हराया गया। इसमें हमें दुख होता है पाकिस्तान के वो इदारे जो अंडर ओथ है कि हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हमने पाकिस्तान के मफाद में काम करना है। हमें दुख है कि उन इदारों की इमदाद से ये काम हुआ। ये पार्लियामेंट में वजूद में आई, वो जिस तरह चली, क्या शोर शराबा था। अब एक और तरीके से पार्लियामेंट को बाईपास करने या पार्लियामेंट को बदनाम करने की चालाकी की कोशिश की गई 5-10 एमएनएज को। यानी हमें कौन से सुरखाब के बल पर लगे हुए हैं कि महमूद को बुलाओ, बाकी किसी को ना बुलाओ, अलामा साहब को बुलाओ, बाकी मत बुलाओ। इमरान खान की पार्टी जिसकी वहाँ 100 मेंबर हैं कौमी असम्बली में, उनमें 5-6 को बुलाओ और आधे घंटे के लिए आपकी ब्रीफिंग दो। पाकिस्तान के सख्त तरीन हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, सारी जॉइंट जो हमारी वो होती है जॉइंट सेशन को पूरे 2 दिन दिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए। हर एमएनए उस पर बोले, हर आदमी उस पर बोले, ताकि फिर हम इतने बच्चे भी नहीं हैं कि हम एक इन कैमरा मीटिंग की बातें फिर लोगों को बताएंगे या निकालेंगे, लेकिन हम वहाँ वो बात करेंगे जो हमारा ज़मीर करता है। इस बुनियाद पे हमने बुनियादी तौर पे इसलिए इसके बाइकाट का फैसला किया कि जब तक तमाम पार्लियामेंट लोगों को जिन्हें पाकिस्तान ने वोट दिया है, वो जिस भी पार्टी के हैं, सैकड़ों सेनेटर मिला के सैकड़ों बनते हैं, उनकी जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, ये ब्रीफिंग होनी चाहिए थी वो, और वो पूरी उसके साथ। दूसरी बात, ये मेरी ज़ाती राय है, आप देखते हैं रोज़ाना दर्जनों हमारे एमएनएज और सेनेटर्स इमरान खान से मुलाकात के लिए जाते हैं। सुपरिटेंडेंट फलाना उन्हें इजाज़त नहीं देता। इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली का मेंबर, अगर मैं गलत हूँ मेरे साहब मुझे ठीक कर देंगे, कौमी असम्बली का मेंबर किसी भी जेल की इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके इख्तियारात में है, उसके प्रिविलेजेस में है। हम वार्न करते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास आवामी ताकत है। आईजी जेल खानाजात साहब, आप सुपरडेंट साहब, आप जो भी जिम्मेवार तरीन हैं, आपने इन गलतियों का फिर हिसाब देना होगा। हमने वहाँ क्या करना है? ये मैंने जाते हैं क्या उन्होंने इमरान खान के साथ क्या साजिश करनी है? जेल पे हमला करना है, कैदियों को वो कराना है? ये वी कंडेम इट, और हम डिमांड करते हैं कि ये रवैया न रखा जाए, या तो ऐलान कर दिया जाए कि इमरान खान खतरनाक आदमी है, उससे कोई आदमी नहीं मिल सकता। वो उस पार्टी का लीडर है जिसने तमाम पाकिस्तान की बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीती है। इस बारे में हमारी राय ये है। और तीसरी बात ये होगी, हम इस इलिजिटिमेट पार्लियामेंट, इलिजिटिमेट वज़ीर आज़म की दावत पे कैसे जाएं, और फिर मखसूस 15 लोग। इस बुनियाद पे हमने रिक्वेस्ट की अपने तहरीक इंसाफ के साथियों को भी, दूसरों को भी, कि ये असल में हमें फंसाने की वो है कि भाई ब्रीफिंग हो गई, तहरीक इंसाफ के ये काबरीन आए थे और तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तारीख ये काबरीन आए थे, फिर आप डोंडोरा पीटते रहे कि हमने इख्तलाफ किया था, और ऑपरेशन होने जा रहा है। खुदा न करे क्या होगा, ये बर्बादी का रास्ता है। वी आस्क आवर फोर्सेस कि इसमें जल्दी ना करें। ऑपरेशन करने वाली बात और है, जब शुरू हो जाता है बर्बादियाँ लाता है मुल्कों के लिए। पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत इतनी कमज़ोर है कि ये वो पाकिस्तान शायद न सह सके। इस पे हम ऐसे लगे होते हैं, हमारे बाद लोग अरा ये कर रहा है, रा वो कर रहा है। राफ को आप रहम क्यों करे? आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ आप पे रहम क्यों करे? आप मुखालिफ से रहम क्या अपील करते हैं? क्यों ऐसे हालात हम पैदा करें कि राय किसी और को हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने, हमारे मुल्क को खराबी की तरफ ले जाने के वो करे? बड़ी मेहरबानी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں, بحران آتے ہیں, تو پارلیمنٹ آگے بڑھتی ہے اور جو ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں وہ ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے عقل جمعی کے طور پر مل کر مشترکہ طور پر فیصلے کرتے ہیں اور بحرانوں سے نکالتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے, یا پھر نئے الیکشن فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں, نئے مینڈیٹ اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت آتی ہے, عوام کی مدد کے ساتھ ان بحرانوں سے ملک کو نکالتی ہے. ابھی جو ہمارے ملک کے اندر عجیب کھیل کھیلا گیا ہے کہ الیکشن ہوئے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بحران حل نہیں ہوا بلکہ بحران میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد جب ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں, پاکستان کے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے, لوگوں کی حمایت کھو چکے ہوئے نہیں ہے اور لوگ ان سے متنفر ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے, تو ان حالات کے باوجود جب آپ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں, عدلیہ کا راستہ بند کر دیا, ریفارمز کا, ہر طرف سے آپ نے پارلیمنٹ کو بھی ارریلیونٹ کر دیا ہے, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین جو ہے پارلیمنٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو اس وقت جو ملک بدترین صورتحال ہے امن و امان کے اعتبار سے, جیسا کہ محمود خان چغدئی صاحب نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا, 2 دن 4 دن اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, وائن کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے, سب بولے اس میں, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے ہی, پارلیمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ہی ان حالات سے آگے نکلنے کا راستہ اختیار کیا جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں پہلے کہتا ہوں, انشاءاللہ پی کے دوست کو بھی بات کریں گے, کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ قانون کے ماہرین جانتے ہیں کہ بعض اوقات بعض مخصوص حالات کے اندر جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں ان کو پیرول پر باہر لایا جاتا ہے. اس وقت پاکستان دیکھیں امن و امان کے اعتبار سے گویا حالات اتنے بدتر ہیں جیسے ڈیتھ ہو رہی ہے کسی چیز کی, مر رہا ہے کوئی. حالت یہ ہے عمران خان جس پر پاکستان کے عوام کی اکثریت غالب اکثریت اعتماد کرتی ہے, اور وہ ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان میں ان کی پارٹی اور وہ خود ہیں, لہذا عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ جو بھی فیصلے کریں گے اور جو بھی اقدامات کریں گے وہ عوامی حمایت کے ساتھ نہیں ہوں گے, جس کے نتیجے میں مطلوبہ نتائج بھی حاصل نہیں ہو سکتے. لہٰذا اگر پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں, امن و امان کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے, اور کوئی اسٹینڈ لینا ہے, تو پھر آپ کو اس کے مطابق قدم اٹھانے کریں گے. میچ ہوگا آپ کا قدم, یعنی مناسب قدم ہونا چاہیے, پتہ لگے کہ یہ مشکل کو حل کرنے کے لیے, نہ یہ کہ بونگلوں سے مٹی جھاڑ کے جناب مسئلہ حل کر دیا ہم نے, میٹنگ کر لی. تو میرے خیال میں خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بہترین ہے, اور یہ ایک وطن دوست انسان کی باتیں ہیں, اور ہم سب اس بات پہ ان کے ساتھ ہیں. ایک بات میں بھول گیا, معافی چاہتا ہوں, پاکستان کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز, ان لوگوں کی میٹنگ بلائی جائے جن کی عوام میں حیثیت ہے, اے پی سی کہیں یا لیڈران کی میٹنگ کہیں یا جو بھی کہیں. آپ کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں کنسرن کوارٹر سے کہ اس میٹنگ میں they have to facilitate the presence of عمران خان, تاکہ وہ بھی ہو, نواز شریف بھی ہو, فضل الرحمان بھی ہو, جماعت اسلامی والے بھی ہوں, ہمارے یار مسلم لیگ کا لیڈر وہی کافی نواز شریف صاحب, اگر کوئی اور پیپل پارٹی ہم ہو, اس کے لیے ہم پرزور مطالبہ بھی کریں گے, اور وقت کا تقاضا بھی ہے اور آئینی ضرورت بھی ہے, اس کا حق بھی ہے کہ اس میٹنگ میں عمران خان کی پریزنس ضرور فیسیلیٹیٹ کی جائے, پیرول پہ لا کے یہاں بٹھایا جائے, وہ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سب جب ملیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار پاکستان کے اکابرین بیٹھے ہیں, پاکستان بحرانوں میں ہے, اس میں 47 والا بھی بیٹھا ہے, 45 والا بھی بیٹھا ہے, قیدی بھی بیٹھا ہے, آزاد بھی بیٹھا ہے, جو پیسے کے زور سے آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے, جو خود آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے. ہماری میٹنگ اچھی لگے گی اور پاکستان کے بچاؤ کا راستہ نکل آئے گا. گاڈ بلیس یو. جی بسم اللہ. فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا, جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کل ایک لیٹر لکھا گیا, وہ مشروط تھا, چونکہ پہلے طریقے تحفظ آئین پاکستان کے تحت افطاری کا پروگرام تھا پاکستان کے تمام صحافیوں کے ساتھ, اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی. وہ مشروط تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اگر اس فیصلے کو انڈورس کرے گی تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے,
اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ. رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظیان پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2 وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنیاد کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی، کہ ہماری فی الفور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے، آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں ترمیم منظور کرواتے رہے، تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو، وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے. آخری چیز، عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظیان پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین اسٹیک ہولڈر. آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی. اور آخری چیز، آپ اپنا دل بڑا کریں. اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی، تمام پارلیمنٹیرینز کے جانے کی بات تھی. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آپ خدارہ پاکستان کے حال پر رحم کریں. نیشنل اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے جس نے پچھلا الیکشن سویپ کیا ہے، عمران خان، اگر وہ جیل میں ہوگا تو پھر آپ کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی نہیں ملے گی، سپورٹ بھی نہیں ملے گی. اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. آپ وہ لوگ بلوچستان کے ہوں، وہ لوگ کے پی کے ہوں، وہ پانی کے ایشو پہ سندھ کے لوگ ہوں، آپ وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بنا کر وہاں پر تمام لوگوں کو بھجوائیں جس میں تمام لوکل پولیٹیکل پارٹیز جن کو شاید فارم 47 کی وجہ سے باہر کیا گیا ہوگا چند کو، اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی اس کے اندر ہو اور ونس فار آل پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو. لیکن آپ چڑھتا ہوا سورج اس کا انکار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا لیکن دن ہو چکا ہوا ہے. عمران خان وہ سورج ہے جو 8 فروری کو جس کے اوپر پوری قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا. آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے کیا تھا. آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے. سو یہ ایک ڈیسیژن تھا. اور اس کے اوپر میں ایک آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے، غیر ضروری کیا سرائیاں کی گئیں. ایک تو گزشتہ 2 روز میں حکومت نے تو کرنا ہی ہے الحمدللہ، وہاں پر جس قسم کے نااہل اور ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان،
ان کی نہ جائیدادیں اس ملک کے اندر ہیں، نہ پراپرٹیز اس ملک کے اندر ہیں، نہ اسٹیک اس ملک کے اندر ہے. لیکن وہ تو جہاز پکڑیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو کہ کدھر نکل گئے اور کدھر نہیں نکل گئے. ان کی سابقہ روایت ہمارے سامنے ہے. لیکن فیصلہ سیاست ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. اس میں جب کچھ چیزیں کی جاتی ہیں کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے غداری کر کے تو کسی میٹنگ میں جائے گا. دیز آر مائنر تھنگز، اسمال تھنگز. یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو آپ ایک نظریے کی بنیاد، ہم ساروں کے اوپر نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ساروں کے اوپر 60 70 کیسز ہیں. اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ کیسے کریں؟ میں نہیں سمجھتا. آج کو میرا تو خیال ہے کہ آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو آپ نے بریفنگ دینی ہے، ایک تو وہ ذہنی حکومتی نمائندگان جو وہاں پر چند شامل ہوں گے، وہ ذہنی پختگی اور شعور کے حوالہ سے اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بریف کی جائے. بریف کریں گے تو سمجھ نہیں آنی. وہ سمجھ آئے نہ آئے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں. آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کو اس پر آن بورڈ کرنا تھا، اپوزیشن نے اس کا کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کر دیا ہے. our request is reconsider your policy. دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے. تھینک یو سو مچ.